अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ गजल अशरफ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको खबर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा। इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल समेत 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। हैरान कुन तौर पर मलिक इम्तियाज का नाम भी शामिल। मलिक इम्तियाज कुछ अरसे पहले इंतकाल कर गए थे। मलिक इम्तियाज ने PTI छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। मुकदमे में उमर अयूब, जरताज गुल और आमिर मुगल समेत 50 अफराद नामजद हैं। मुकदमे में कुछ अरसा कबल जाँ बहक होने वाले मलिक इम्तियाज भी नामजद किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, और जलसे के हवाले से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वज़ीर-ए-आला हाउस नहीं बल्कि अडयाला जेल है। बिगड़े लोगों का इलाज सिर्फ डंडा है। कानून की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का मनसब खतरे में आ गया है। अली अमीन के साथ आए लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया। मास्टरमाइंड जेल में जाएगा, एक नहीं 100 जलसे करें। NRO मिलेगा ना मुआफी मिलेगी। डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सर पर किसी का हाथ नहीं है। इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। जलसे में धमकियां और बड़के मारेंगे। इनके लीडर को इसराइल रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा। वजीर आला KP के 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडयाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी PTI अडयाला से पेशावर हो। एक पुरअमन जलसे की आपको इजाजत दी जाए और आप आकर इधर तकरीरें करें कि हम कानून साजी नहीं करने देंगे, हम काम नहीं चलने देंगे। कानून साजी पार्लिमान का हक है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। इसको पाला पोसा गया, इसको इक्तदार तक पहुंचाया गया, बल्कि अब जब वो अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, अब उसकी रहाई के लिए इसराइली ऐसे लीडर जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने इसे नाकाम बना दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाना था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI रहनुमाओं और कारकुनों के इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने हफ्ते के दिन सुबह ही कारकुनों को जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद दी थी, क्योंकि जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कल के जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी खवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समुंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था और अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, बांग्लादेश का हवाला देना और लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी उस शख्स ने दी जिससे अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल करे या फिर माने कि ये दहशतगर्दों के खलीफ हैं। तकरीर में यह भी बताना था कि पहली बार शहबाज शेख को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिस लहजे में लाहौर आने का कहा, उसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पुल पार करके दिखाएं। राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को खबरदार कर दिया। कहा, अली अमीन की जलसे में तकरीर अनारकी फैलाने के लिए की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 नंबर आदमी हैं। असमा बुखारी के वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा पर ताबड़ तोड़वार। कहा, गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और खानदानी तरबियत दिखाई। ये स्टेज पर औरतों की तज़लील करते हैं। जलसे में आइन और इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। 15 दिन क्या, इनके पास 20 दिन हैं। अपना लीडर रिहा कर कर दिखाएं। नशई आदमी ने पंजाब पर लश्कर कशी और खातून वज़ीर आला को धमकी दी। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्द उतारेगी। अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी अवामी खिदमत है? क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? पुरअमन जलसे की इजाजत पर यह हाल है। 9 मई के मुलजिम छोड़े तो फिर क्या होगा? ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल जरताज गुल भी टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थी। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है।
اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ گنڈا پور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے۔ اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے، کر کے دیکھیں۔ اور یہ جب نکلتے ہیں یہ صرف فساد کر سکتے ہیں، یہ جب نکلتے ہیں یہ جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں۔ تقریریں وہاں ہوئی، جو حرکتیں وہاں ہوئی، جو باتیں وہاں ہوئی، وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ پنجاب کو، پنجابیوں کو اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے، اور اپنی غیرت کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی اچھی طرح پتا، اور بھائی تو پنجاب پولیس ہی بہت مشہور ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ ایسا نشیوں کا نشہ اتارتی ہے نا پنجاب پولیس، کہ اس کے بعد پھر نشئی جو ہے نا وہ اپنی ساتھ پشتے ان کی توبہ کرتی ہے کہ ہم نے کبھی نشہ نہیں کریں گے۔ زرتاج گل صاحبہ بھی ٹارزن بنی ہوئی تھی، اور ٹارزن بن کے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینرز گرا کے وہ فتح کا اظہار کر رہی تھی۔ اب جب ان کو قانون پوچھے گا کہ جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی گارنٹیاں دی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، پھر کہیں گے ان کے ساتھ ظلم ہو گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شکر گڑھ کی جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت میں دانیال عزیز کی عدالت میں پیشی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ دانیال عزیز کا صحت جرم سے انکار، شفاف ٹرائل کا مطالبہ کر دیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کا ریکارڈ گواہان سمیت 25 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے دانیال عزیز کو آج فوجداری مقدمہ میں طلب کر رکھا تھا۔ دانیال عزیز پر الیکشن کے روز پولیس کو دھمکیاں اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج تھا۔ ایکسٹینشن نہیں لوں گا، چیف جسٹس قاضی فائز کا 2 ٹوک اعلان۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناءاللہ کے مطابق اگر تمام جج صاحبان کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا رانا ثناءاللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں، تو میں نے کہا باقیوں کی بڑھا دے، میں قبول نہیں کروں گا۔ اس میٹنگ میں منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، لیکن رانا ثناءاللہ نہیں تھے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل زندہ رہوں گا یا پھر نہیں۔ ایک سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر سماعت کمیٹی نے مقرر کرنی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سازی طب کی وجہ سے نہیں آ رہی، اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا۔ آٹا کوٹے میں کٹوتی کے خلاف گلگت کی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ کیپٹن ضمیر عباس چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ گلگت کی عوام آٹا کوٹے میں کٹوتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ کیپٹن ضمیر عباس چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ گلگت کی عوام آٹا کوٹے میں کٹوتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ کیپٹن ضمیر عباس چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر مظاہرین کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ گلگت کی عوام کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کیپٹن ضمیر عباس چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ گلگت کی عوام آٹا کوٹے میں کٹوتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ کیپٹن ضمیر عباس چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان سے خبر ہے جہاں پر آٹا کا کوٹا اس میں کٹوتی کا معاملہ ہے اور وہاں کے مقامی افراد کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ گلگت کی عوام آٹا کوٹے میں کٹوتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ کرن قاسم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کرن بتائیے گا معاملے کی تفصیلات۔ ہیلو کرن آپ سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا کہ کیپٹن ضمیر عباس چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیا مطالبات سامنے آ رہے ہیں مظاہرین کے؟ جی بالکل، آج جو ہے عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے جو وہ لبریز ہو چکا ہے۔ آٹے میں کٹوتی کے خلاف عوام سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ ہاسپٹل عوام سڑکوں پہ نکل آ کے انہوں نے روڈ بلاک کیا اور احتجاج کر رہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عوام کو فری نمبر 7 ہم فراہم کریں گے، لیکن اب تک حکومت نے یہ وعدہ پورا نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے عوام اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمیں پورا کرے اور جی صحیح، بہت شکریہ کرن قاسم، آپ اس متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ خبر دیں آپ کو، خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا مقدمہ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمہ آمنہ عروج مقدمے میں نامزد ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے سبطین علی سے۔ جی سبطین، مزید کہیے گا تحریری فیصلے میں کیا کہا گیا؟ جی بالکل، انسدادی دہشت گردی عدالت ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کی مقدمہ ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت کو خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جو جاری کر دیا گیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج
ارشد جوید نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں ملزمہ آمنہ عروج مقدمہ میں نامزد اور مقدمہ میں اہم کردار ہے. ملزمہ کا موبائل فون جو قبضے میں لیا گیا ہے. تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ ملزمہ آمنہ عروج جو ہے نمبر سے رابطے میں تھی. تفتیش میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزمہ آمنہ عروج سے جو 50,000 روپے کی رقم بھی ریکور کی گئی، جس کے باعث جو ہے عدالت ملزمہ آمنہ عروج بعد از گرفتاری جو ہے خارج کرتی ہے. سازش دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جوید نے 2 صفحات پر جو تفصیلی فیصلہ جو جاری کیا ہے. مدعی کی طرف سے جو مدثر ایڈوکیٹ جو عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے اس حوالے سے جو دلائل جو دیے. جی بہت شکریہ. سبطین علی لاہور سے بتا رہے تھے. اسلام آباد سے لاپتہ شہری فیضان عثمان واپس گھر پہنچ گئے. بازیاب ہونے والے فیضان عثمان کے والد کی ٹویٹ تصدیق کی. کہا کہ الحمدللہ میرا بیٹا فیضان عثمان گھر پہنچ گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 11 ستمبر تک آئی جی اسلام آباد کو فیضان عثمان کی بازیابی کی مہلت دے رکھی تھی. جسٹس بابر ستار 11 ستمبر کو فیضان عثمان کیس کی سماعت کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور دوبارہ نومئی کرنا چاہتے ہیں. وہ 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دینے والا ماضی میں بھی اسلام آباد کی سڑکوں سے دوڑ گیا تھا. قانون توڑنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو ایسی سرگرمیاں بڑھیں گی. کوہاٹ سے ڈی آئی خان تک حکومتی ریٹ 0 ہے. جو شخص اپنے گاؤں میں قانون کی ریٹ قائم نہیں کر سکتا وہ دہشت گردوں سے ملا ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی 0 ہے. وزیر اعلیٰ کو فی الفور اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ 5 سے زیادہ مشیر نہیں رکھ سکتا. علی امین پہلے آئین پڑھ لیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی برے حال سے دوچار ہے. سندھ حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے کراچی سے لینا ہے، دینا کچھ نہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں کل سے کراچی میں موجود ہوں. شہر کی اس وقت صورتحال بہت عجیب ہے. حیران ہوں کہ 16 سال مکمل ہونے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالا. جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. صوبائی حکومت نے اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہوئے اپنا میئر بنا لیا. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی حکومتی معاہدوں کے ذریعے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوشاں ہے. مستقل پاکستانی شہریوں کو مہاجر کہنے کا معاملہ. پی ٹی آئی کے اراکین سندھ اسمبلی محمد اویس اور ساجد حسین میر نے مذمتی قرارداد جمع کرا دی. اراکین سندھ اسمبلی محمد اویس اور ساجد حسین میر نے سیکرٹری سندھ اسمبلی کے پاس قرارداد جمع کروائی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہنے کا مکمل قانونی حق ہے. آئین پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں پاکستانی شہریوں کو ملک کے کسی بھی علاقے میں رہنے کی مکمل طور پر آزادی ہے. مستقل پاکستانی شہریوں کو مہاجر کہنے کا یہ معاملہ ہے. اسرار مغیری تفصیلات سے آگاہ کریں گے. جی اسرار. جی بالکل، مستقبل پاکستانی شہریوں کو مہاجر کہنے کا یہ معاملہ ہے. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی محمد اویس اور ساجد حسین نے مذمتی قرارداد جمع کرا دی. اراکین سندھ اسمبلی محمد اویس اور ساجد حسین نے سیکرٹری سندھ اسمبلی کے پاس سے قرارداد جمع کرائی ہے. پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہنے کا مکمل قانونی حق ہے حاصل ہے، جبکہ آئین پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی شہری کو برابر کے حقوق بھی حاصل ہے. پاکستانی شہریت کے قانون 1951 کے مطابق تمام پاکستانی شہریوں کو حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ کسی بھی بنگالی، بہاری، برمی، افغانی کے مستقبل پاکستانی شہریوں مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے. بہت شکریہ اسرار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی شیخو پورہ آمد ہوئی ہے. عام لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی عوامی شکایت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور تھرڈ پارٹی کی آڈٹ کرانے کی بھی ہدایت کی ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے. جی عمر، مزید کہیے گا. جی، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف آج شیخو پورہ کے نواحی جو سفائر بے ہے وہاں پہنچے ہیں اور اس سلسلے میں عام لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی جو عوامی شکایات ہیں ان پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے اور جو روڈا کا پروجیکٹ ہے اس میں آنے والی جو کچی آبادیاں ہیں ان کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ راوی ریور سٹی پروجیکٹ کے لیے دنیا کی بہترین جو پروفیشنل کنسلٹنٹ ہیں ان کے خدمات حاصل کی جائیں اور جو روڈا کا پروجیکٹ ہے اس میں بہترین تعمیراتی معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور نواز شریف نے جو ریور ٹریننگ ورکس براج سائٹ کا دورہ بھی کیا اور اس سلسلے میں وہاں پہ جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں ان کا انہوں نے جائزہ لیا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو کوفر ڈیم سائٹ ہے اس کا بھی انہوں نے معاہدہ کیا اور نواز شریف کو اور مریم نواز کو وہاں پہ جو ٹریننگ ورک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ بریف کیا گیا. پلان کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. بہت شکریہ. بیورو چیف لاہور اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.
وادی نیلم کے سیاحتی مقام بامون ویلی میں گاڑی حادثے کا شکار. حادثے کے نتیجہ میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. گاڑی کیرن سے بامون ویلی جا رہی تھی. چڑی بہگ کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری. گاڑی میں 7 افراد سوار تھے جن میں سے 3 جاں بحق ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ ہو گئی ہیں. حادثے کی شکار گاڑی کیرن سے بامون ویلی جا رہی تھی. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا ہے. وادی نیلم کے سیاحتی مقام بامون ویلی میں گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے اور حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے ہیں. سوات اور گردو نواں میں زلزلے کے جھٹکے شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی ہے.